अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आज 25वीं शब है तो हम क़यामुल लैल में इंशाअल्लाह ताला कुरान पढ़ेंगे। हम 25 पारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं कि हिंदी में अपनी ज़बान में इस कुरान को पढ़ने के। आज इंशाअल्लाह हम 26वां पारा शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। किताब अल्लाह गालिब और हिकमत वाले की तरफ से नाजिल हुई है। ये किताब अल्लाह गालिब और हिकमत वाले की तरफ से नाजिल हुई है। हमने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ इन दोनों में है हिकमत के साथ और एक मुकर्रर वक्त तक के लिए पैदा किया है। और अल्लाह के इनकार करने वालों को जिस चीज़ की नसीहत की जाती है उससे मुंह फेर लेते हैं। कहो कि भला तुमने उन चीज़ों को देखा है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, ज़रा मुझे भी बताओ। तो उन्होंने ज़मीन में कौन सी चीज़ पैदा की है या आसमानों में उनकी शिरकत है? अगर सच्चे हो तो इससे पहले कि कोई किताब मेरे पास लाओ या नबियों के इल्म में से कुछ लिखा चला आता हो तो उसे पेश करो। और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसे न जवाब दे सके और न उनको उनके पुकारने की ही खबर ना उनको उनके पुकारने की ही खबर ना हो। और जो लोग जमा किए जाएं तो वे उनके दुश्मन होंगे और उनकी इबादत से इनकार करेंगे। और जब उनके सामने हमारी खुली आयतें पढ़ी जाती हैं तो अल्लाह का इनकार करने वाले हक़ के बारे में जब उनके पास आ चुका कहते हैं ये तो खुला जादू है। क्या ये कहते हैं कि उसने इसको खुद से बना लिया है? उसने इसको खुद से बना लिया है। कह दो कि अगर मैंने इसको अपनी तरफ से बनाया हो तो तुम अल्लाह के सामने मेरे बचाव के लिए कुछ इख्तियार नहीं रखते। वह उस बातचीत को खूब जानता है जो तुम उसके बारे में करते हो। वही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफ़ी है और वो बख्शने वाला मेहरबान है। कह दो कि मैं कोई नया पैगंबर नहीं आया और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो उसी की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर वही आती है और मेरा काम तो एलानिया हिदायत करना है। कहो कि भला देखो तो अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो और तुमने इससे इनकार किया और बनी इसराइल में से एक गवाह इसी तरह की एक बात की गवाही दे चुका और ईमान ले आया और तुमने सरकशी की तो तुम्हारे जालिम होने में क्या शक है? बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। और अल्लाह का इनकार करने वाले मोमिनों से कहते हैं कि ये दीन कुछ बेहतर होता तो ये लोग उसकी तरफ हमसे पहले न दौड़ पड़ते। और जब वे इससे हिदायत न पा सके तो आप कहेंगे कि यह पुराना झूठ है। और इससे पहले मूसा की किताब थी लोगों के लिए रहनुमा और रहमत। ये किताब अरबी जुबान में है उसी की तस्दीक करने वाली, ताकि जालिमों को डराए और नेकी करने वालों को खुशखबरी सुनाए। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है फिर वे इस पर कायम रहे तो उनको न कुछ खौफ होगा और न वे गमनाक होंगे। यही जन्नत वाले हैं कि हमेशा इसमें रहेंगे। ये उनका बदला है जो वो किया करते थे। और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ भलाई करने का हुक्म दिया। उसकी माँ ने उसको तकलीफ से पेट में रखा और तकलीफ ही से जना। और उसका पेट में रहना और दूध छोड़ना 2.5 साल में होता है, यहाँ तक कि जब खूब जवान होता और 40 साल तक पहुँच जाता है तो कहता है कि ए मेरे परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि तूने जो एहसान मुझ पर और मेरे बाप पर किए हैं उनका शुक्रगुजार हूँ और यह है कि नेक अमल करूँ जिनको तू पसंद करे और मेरे लिए मेरी औलाद में इस्लाम व तकवा दे। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं फर्माबरदारों में हूँ। 40 साल की उम्र को अल्लाह ताला ने यहाँ डिफाइन किया है। और अल्लाह ताला ने बताया है कि एक औलाद का, एक बच्चे का माँ के पेट में रहना और दूध छोड़ना 2.5 साल में। इससे पहले अल्लाह ताला एक जगह क्लियर कह चुका है कि एक औलाद का, एक बच्चे का दूध छोड़ना जो है वो 2 साल में 2 साल तक पूरी मुद्दत तक दूध पिलाओ अगर पिलाना चाहते हो। पेट में रहना और दूध छोड़ना 2.5 साल में अल्लाह ताला बता रहा है। यही लोग हैं जिनके नेक अमल हम कबूल करेंगे और गुनाहों से दरगुजर फरमाएंगे। यही जन्नत वाले होंगे। ये सच्चा वायदा है जो उनसे किया जाता है। और जिस शख्स ने अपने माँ बाप से कहा कि उफ उफ तुम मुझे ये बताते हो कि मैं ज़मीन से निकल जाऊं, हालांकि बहुत से लोग मुझसे पहले गुजर चुके हैं और वे दोनों अल्लाह की जनाब में फरियाद करते हुए
کہتے تھے کہ کم وقت ایمان لا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو کہنے لگا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کو دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکی عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے، اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق درجے ہوں گے۔ غرض یہ کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں اور ان کا نقصان نہ کیا جائے۔ اور جس دن اللہ کا انکار کرنے والے دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے۔ یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق گھمنڈ کیا کرتے تھے اور اس کی بدکاری کرتے تھے۔ اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے احقاف کی سرزمین میں ہدایت کی اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور میں تو جو حکم دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔ اور جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف سے آ رہا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہیں جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے اور ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ تو وہ ایسا ہو گیا کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ گنہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں، اور ان کو ہم نے ایسی قدرتیں دے دی تھیں جو تم لوگوں کو نہیں دیں، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو جب کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔ اور تمہارے پاس کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کر دی تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو جن کو ان لوگوں نے اللہ کی نزدیکی کے لیے اللہ کے سوا معبود بنایا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا، اور یہی ان کا جھوٹ تھا، اور یہیں پہ اسے گڑا کرتے تھے۔ اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن پڑھیں، کہ قرآن سنیں، جب وہ اس کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے، ان کو نصیحت کریں۔ کہنے لگے کہ اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ اے قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں غم دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔ اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے میں تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جس دن انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے، کیا یہ حق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم حق ہے۔ حکم ہوگا کہ تم جو دنیا میں انکار کیا کرتے تھے اب عذاب کے مزے چکھو۔ بس اے محمد، جس طرح اور بلند ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں، اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو خیال کریں گے گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن۔ یہ قرآن پیغام ہے، سو اب اس وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔ سورہ محمد اب ہم پڑھیں گے۔ الحمدللہ سورہ احقاف کمپلیٹ ہوئی، احقاف مکمل ہوئی، اور اب ہم سورہ محمد پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے، وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، اس نے ان کے گناہ دور کر دیے اور نہ ان کی حالت سنوار دی۔ یہ عمل کی بربادی اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے۔ اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے، جب تم اللہ کا انکار کرنے والوں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑ جائے ان کو مضبوطی سے قید کر لو، پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ مخالف فریق لڑائی کے ہتھیار ہاتھوں میں سے رکھ دیں۔ یہ حکم یاد رکھو، اور اگر اللہ چاہتا تو اور طرح ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑوا کر کرے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو ہرگز برباد نہیں کرے گا، وہ ان کے عملوں کو ہرگز برباد نہیں کرے گا، بلکہ ان کو سیدھے راستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا، اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو پہچانوا رکھا ہے داخل کرے گا۔ اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، اور وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان میں سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی، اسی طرح کا عذاب ان اللہ کے انکار کرنے والوں کو ہوگا۔ یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کو اللہ کارساز ہے، اور جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں اور اللہ کے انکار کرنے والوں کا کوئی کارساز نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل فرمائے گا، اور جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں کو تم نے وہاں سے نکال دیا اور زور و طاقت میں کہیں بڑھ کر تھیں، ہم نے ان کا ستیہ ناش کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے راستے پر چل رہا ہو وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے برے اعمال انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں۔ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت، اور شہد مصفہ کی نہریں ہیں جو مٹھاس ہی مٹھاس ہے، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی اتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جو لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں وہ ان کو اور ہدایت بخشتا ہے اور پرہیزگاری دیتا ہے۔ اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھتے ہیں کہ یکایک ان پر آ واقع ہو، سو اس کی نشانیاں واقع آ چکی ہیں، اور جب ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی۔ پس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے کو جانتا ہے۔ اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی سورت کیوں نازل نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی صاف معنی کی سورت نازل ہو اور اس میں جہاد کا بیان ہو تو جن لوگوں کہ دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی
کی بے ہوشی چھا رہی ہو سو ان کے لیے خرابی ہے۔ خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کا کہنا ہے۔ پھر جب جہاد کی بات ہو گئی تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ اے منافقوں تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ جو لوگ ہدایت کی راہ ظاہر ہونے کے بعد پیٹ دے کر پھر گئے، شیطان نے یہ کام ان کو سجا کر دکھایا اور ان سے لمبی عمر کا وعدہ دیا۔ یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ کچھ کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے اور اللہ کے چھپے مشوروں کو اور اللہ ان کے چھپے مشوروں کو جانتا ہے۔ تو اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جانیں نکالیں گے اور ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے۔ یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے، تو اس نے بھی ان کے عملوں کو برباد کر دیا۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو چہروں سے ہی پہچان لیتے اور تم انہیں ان کے بات چیت کے انداز ہی سے پہچان لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں لڑائی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ جن لوگوں کو سیدھا راستہ معلوم ہو گیا پھر انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور اللہ ان کا سب کیا کرایا اغارت کر دے گا، برباد کر دے گا۔ مومنو، اللہ کا ارشاد مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمالوں کو برباد نہ ہونے دو۔ جو لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے پھر اللہ کا انکار کرنے والے ہی مر گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو تم ہمت نہ ہارو اور دشمن کو صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم غالب ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور گم نہیں کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا بدلہ دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کنجوسی کرنے لگو اور وہ بخل تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہے۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں سے ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج۔ اور اگر تم منہ پھیرو گے تو تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ سورہ محمد مکمل ہوئی۔ اب ہم سورہ فتح پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی صاف اور کھلی ہوئی، تاکہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے راستے چلائے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے حق میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے، انہی پر برے حادثے واقع ہوں، اور اللہ ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ بری جگہ ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے اے محمد تم کو ایک ظاہر کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خوف دلانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ مسلمانوں تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے،
اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے بہت جلد بڑا بدلہ دے گا۔ جو گنوار پیچھے رہ گئے وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور بال بچوں نے روک رکھا، آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگیں۔ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے؟ کوئی نہیں، بلکہ جو تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے بال بچوں میں کبھی لوٹ کر آنے والے ہی نہیں، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی اور اسی وجہ سے تم نے برے برے خیال کیے اور آخرکار تم ہلاکت میں پڑ گئے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم لوگ غنیمت لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ آپ کے ساتھ چلیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قول کو بدل دیں۔ کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا ہے۔ پھر کہیں گے کہ نہیں، تم تو ہم سے حسد رکھتے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم۔ جو گنوار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلدی ایک سخت لڑاکو قوم سے لڑائی کے لیے بلائے جاؤ گے، ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ اسلام لے آئیں گے، اور اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر منہ پھیر لوگے جیسے پہلی بار پھیرا تھا تو وہ تم کو بری تکلیف کی سزا دے گا۔ نہ تو اندھے پر گناہ ہے، نہ لڑائی کے سفر میں پیچھے رہ جائے، اور نہ لنگڑے پر گناہ ہے اور نہ بیمار پر گناہ ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا اللہ اس کو بہشت میں داخل کرے گا، اور جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جو منہ موڑے گا اسے برے غم کی سزا دے گا۔ اے پیغمبر، جب مومن تم سے پیڑ کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو بہت خوش ہوا، اور جو سچائی اور خلوص سے ان کے دل میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی، اور انہیں جلد فتح عنایت کی بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے اور کہ تم ان کو حاصل کرو گے، سو اس نے غنیمت کی تمہارے لیے جلدی عطا فرمائی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ غرض یہ تھی کہ مومنوں کے لیے اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے، اور وہ تم کو سیدھے راستے پر چلائے، اور غنیمتیں دیں اور غنیمتیں دیں جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، اور وہ اللہ ہی کی قدرت میں تھی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر تم سے اللہ کا انکار کرنے والے لڑتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر کسی کو دست نہ پاتے اور نہ مددگار، اور اللہ کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے، اور تم اللہ کی عادت کو کبھی نہیں بدلتے دیکھو گے۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان اللہ کا انکار کرنے والوں پر فتح یاب کرنے کے بعد مکہ کی سرحد میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانیوں کو بھی اپنی جگہ پہنچنے سے روکے رہے۔ اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کو تم جانتے نہ تھے، اور اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا، تو جو بھی تمہارے ہاتھ فتح ہو جاتی، مگر دیر اس لیے ہوئی کہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے۔ اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں اللہ کا انکار کرنے والے تھے ان کو ہم غم دینے والا عذاب دیتے۔ جب اللہ کا انکار کرنے والوں نے اپنے دلوں میں ضد کی، اور ضد بھی جاہلیت کی تو اللہ نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا، اور وہ اس کے حقدار اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ بے شک اللہ اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ تم اللہ نے چاہا تو مسجد حرم میں اپنے سر منوا کر اور اپنے بال کتروا کر امن و امان سے داخل ہوگے، اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے۔ جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرا دی۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور سچا دین دے کر بھیجا، تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ظاہر کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔
محمد اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ اللہ کے انکار کرنے والوں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر سجدے میں رکھے ہوئے اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ سجدوں کی زیادتی کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی یہی صفتیں تورات میں درج ہیں اور یہی صفتیں انجیل میں ہیں۔ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی، پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، پھر لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ اللہ کا انکار کرنے والوں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ الحمدللہ سورہ فتح مکمل ہوئی۔ اب ہم سورہ حجرات پڑھیں گے۔ سورہ حجرات ایک بہت امپورٹنٹ سورت ہے ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے۔ سورہ حجرات ان ماں باپ کو بھی پڑھنا چاہیے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ سورہ حجرات ہر مسلمان کو ترجمے سے یاد ہونا چاہیے، یا کم سے کم اس میں جو حکم اللہ نے دیے ہیں وہ یاد ہونا چاہیے۔ آپ لوگ بڑی توجہ سے سورہ حجرات کو سنیے گا اور یہ کیلکولیٹ کیجئے گا، اینالائز کیجئے گا کہ ہم کتنے سورہ حجرات میں جو اللہ نے حکم دیے ہیں ہم کتنے ان احکام کو مانتے ہیں، کتنے ان حکموں کو مانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنوں، کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اب اس بات کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو اس زمانے کی بات تھی جب اللہ کے نبی لوگوں میں موجود تھے۔ آج ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ آج ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم سے دین کے معاملات کی کوئی بات ہو تو ہم اللہ اور اس کے نبی کا جواب کھوجیں، ہم اپنے دماغ سے اڑا نہیں دیں، ہم اپنے نبی اور اللہ کی کتاب میں سے اس کا جواب ڈھونڈیں، یا اللہ کے نبی نے اس بات کا کیا جواب دیا تھا وہ ڈھونڈیں۔ اے ایمان والوں، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے سامنے زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور بڑا بدلہ ہے۔ جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ مومنو، اگر کوئی بدکردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، یہ جو حکم ہے قرآن کا، سورہ حجرات آیت نمبر 6، یہ جو حکم ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ آج کل کی زندگی کے لیے ہے، ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6، مومنو، اگر کوئی بدکردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، شاید کہ کسی قوم کی نادانی سے نقصان پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں بتاتا ہے کہ اگر کوئی بدکردار جس کے 100% سچا ہونے پہ تمہیں یقین نہیں ہو، تم نے کبھی اسے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہو، تمہیں یہ پتا ہو کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہو، اگر ایسے آدمی کے علاوہ کوئی اور آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لو، اسے کراس چیک کر لو، اسے ویریفائی کر لو، اسے آگے مت بڑھا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نادانی سے کسی قوم کا نقصان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں بنا ویریفائی کرے، بنا ویریفیکیشن کے اور بنا تصدیق کرے کسی بھی بات کو آگے بڑھانے سے، کسی خبر کو آگے بڑھانے سے، شیئر کرنے سے، پوسٹ کرنے سے منع کرتا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ مومنو، اگر کوئی بدکردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، شاید کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ اب دیکھیے کتنا کلیئرلی اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی جس کے کردار پہ تمہیں 100% ٹرسٹ نہ ہو، کہ جیسے اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ ہی نہیں بولا، وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اگر ایسے آدمی کے علاوہ کوئی اور آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آ رہا ہے تو اس کی خوب تصدیق کر لیا کرو، اسے بہت زیادہ ویریفائی کیا کرو، اس کی تصدیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسے آگے بڑھا دو اور تمہاری نادانی کی وجہ سے کسی دوسری قوم کا کوئی نقصان ہو جائے اور تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ تو یہ رول اپنی زندگی میں ایک تھم
رول بنا لیجئے کہ آپ بنا تصدیق کے بنا ویریفائی کے کوئی بھی خبر آگے نہیں بڑھائیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ شرمندہ ہونا پڑے، جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں، تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا۔ یہی لوگ ہدایت کے راستے پر ہیں، یعنی اللہ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں، اب دیکھیے سورہ حجرات آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور حکم، سورہ حجرات میں ایک اور روزمرہ کی زندگی میں، ڈیلی لائف میں آپ کے کام آنے والا ایک اور حکم آپ کو بتا رہا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں قرآن میں، سورہ حجرات آیت نمبر 9۔ اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے۔ پس جب وہ رجوع لائیں تو دونوں فریق میں برابری کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات آیت نمبر 9 اور 10 میں فرماتا ہے یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے کام میں آنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات آیت نمبر 9 اور 10 میں فرما رہا ہے کہ مومنوں، جب کوئی دو لوگ آپس میں لڑ پڑیں، دو فریق، دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو۔ اللہ تعالیٰ پہلے حکم دے رہا ہے کہ ان میں صلح کرا دو، ان کی لڑائی کے مزے مت لو، ان میں صلح کرا دو۔ لیکن اگر کوئی ایک آدمی دوسرے آدمی پہ زیادتی کر رہا ہے، ایک طاقتور ہے دوسرا کمزور ہے، ایک پیسے والا ہے دوسرا غریب ہے، ایک اقتدار والا ہے دوسرے کے پاس اقتدار نہیں ہے، تو جو پاورفل ہے وہ ظلم کر رہا ہے، یا ان دونوں میں سے کوئی بھی ظلم کر رہا ہے اور اڑ رہا ہے اپنی بات پہ، تو جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور جو ظلم کر رہا ہے اس سے لڑو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اب تم نکل جاؤ، اب تم چلے جاؤ اگر یہ دونوں نہیں مان رہے۔ جو ان میں ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف لڑو، اور پھر جب تم اس سے لڑو تو اور وہ صلح کرنے پر راضی ہو جائے تو پھر دونوں میں صلح کرا دو، انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ کبھی بھی دبا کے صلح نہیں کرانا چاہیے، کسی ایک کو دبا دیا، دوسرے کو اونچا رہن دیا اور صلح کرا دی۔ صلح انصاف کے ساتھ کرانی چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9 اور 10۔ مومنوں کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں۔ اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ اب سورہ حجرات آیت نمبر 11، ایک ہی آیت میں اللہ آپ کی زندگی کے تھم رول بتا رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز، مومنوں ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، اور عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑائیں۔ آج کل ہماری محفلوں میں عام سی بات ہو گئی ہے، جب دوستوں کی محفل ہوتی ہے تو ایک آدمی کو ٹارگٹ کر کے اس کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے منع فرماتا ہے، انسلٹ کرنے کے لیے، ہیوملیٹ کرنے کے لیے، یہاں تک کہ مذاق تک اڑانے کے لیے منع فرماتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ دین کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے یا اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ تو سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں یہ پہلا حکم ہے کہ آپ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ جب اپنے فرینڈ سرکل میں بیٹھتے ہیں تو کیا آپ اپنے کسی دوست کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے سرکل میں، اس بیٹھک میں اللہ کے حکم کی کھلی نافرمانی کر رہے ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں ہی دوسرا حکم دیتا ہے کہ ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کسی ایک دوسرے کو پر آپ عیب نہیں لگا سکتے۔
اور اسی کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور حکم دے رہا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 11 کہ ایک دوسرے کا برا نام مت رکھو. ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں, ایک دوسرے کے برے نام رکھتے ہیں, کسی کو اس کے رنگ سے برا کہیں گے, کسی کو اس کو بالوں سے برا کہیں گے, کسی کو اس کی ہائٹ سے برا کہیں گے, کسی کو اس کے وزن سے برا کہیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو منع فرماتا ہے. سب سے پہلی تعلیم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو, اپنے بڑوں کو یہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو سورہ حجرات میں کہتا ہے ان چیزوں کو رٹ لیجئے, ان کو اپنی زندگی میں اتار لیجئے. سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ کہ تیرے میں تو یہ ہے, تیرے میں تو یہ ہے, تیرے میں تو یہ ہے, اور ایک دوسرے کے برے نام مت رکھو. آپ برے نک نیمز نہیں رکھ سکتے. سورہ حجرات آیت نمبر 11. اب جتنی بار بھی آپ کسی اپنے دوست کو, اپنے بھائی کو, اپنے کسی بھی رشتہ دار کو برے نام سے پکاریں تو سوچ لیجئے گا کہ آپ نے اس وقت اللہ کے حکم کی کھلی نافرمانی کی ہے. ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے, اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے. اے ایمان والوں, بہت گمان کرنے سے بچو کہ کچھ گمان گناہ ہے, اور ایک دوسرے کی حال کے ٹوہ میں نہ رہا کرو, اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تم ضرور نفرت کرو گے. تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اب سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ اور روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والے رولز ہمیں بتا رہا ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں, بہت گمان مت کرو, زیادہ اندازے مت لگائیے, کیونکہ بہت سے گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں. آپ اندازہ لگائیں گے, ایک دوسرے کے بارے میں غلط سوچیں گے, اور پھر وہ آپ کو گناہ کی طرف لے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اندازے لگانے سے, زیادہ اندازے لگانے سے ہی منع فرماتا ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 12. اس کے بعد جس چیز کو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے, سورہ حجرات آیت نمبر 12, اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کی ٹوہ لینے میں مت کرو. اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کی ٹوہ لینے میں مت لگو, کہ آپ یہ مت دیکھو گے یار وہ کیا کر رہا ہوگا, اس کے بارے میں معلوم کرو, وہ کہاں سے کما رہا ہے, وہ پولیٹیکلی کیا کر رہا ہے, اس کا بزنس کیا چل رہا ہے, اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے, اس کے ریلیشنز میں کیا چل رہا ہے. ایک دوسرے کی ٹوہ مت لئیے. اللہ تعالیٰ اس طریقے کی جاسوسی سے آپ کو منع فرماتا ہے, یہاں تک کہ صرف ٹوہ لینے کو بھی منع فرماتا ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 12. اب جب آپ کسی کی ٹوہ لینا چاہیں, یا کسی کی جاسوسی کرنا چاہیں, یا اس کے پرسنل معاملات میں گھسنا چاہیں, جاننا چاہیں, تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی کھلی نافرمانی ہے. اس کے بعد سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کلیئرلی منع کرتا ہے کہ غیبت مت کرو, کسی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے برائی مت کرو, چاہے وہ برائی اس میں موجود ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ اس کے سامنے نہیں کہہ سکتے تو اس کے پیٹھ پیچھے آپ وہ برائی مت کیجئے. مزے لینے کے لیے, صرف ایک کنورزیشن کے لیے وہ برائی مت کیجئے. اسی کو غیبت کہا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تصور کیجئے, صرف آنکھیں بند کر کے ایک بار تصور کیجئے کہ آپ کے مرے ہوئے بھائی کا آپ گوشت کاٹ کاٹ کے اس کی لاش میں سے کھا رہے ہیں. اتنا گندا کام ہے غیبت کرنا. اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں آپ کو منع کرتا ہے کہ غیبت نہ کرو. بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم سچ بات تو کہہ رہے ہیں, اس میں وہ برائی ہے. اگر آپ جھوٹی بات کہیں گے تو وہ تو بہتان ہے. آپ سچ بات بھی جب کہیے جب کسی آدمی کو اس آدمی کے اس کام سے کوئی نقصان ہو رہا ہو اور آپ اسے بچانا چاہتے ہو, اور وہ خود اس برائی کے گواہ آپ خود ہوں. صرف باتوں میں فضول وقت ٹائم پاس کرنے کے لیے ایسی باتیں مت کہیے جو آپ کسی کے منہ پہ نہیں کہہ سکتے. یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 12. ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کرو, اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے. دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے, بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں, اور ایمان تو اب بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, پھر شک میں پڑے اور اللہ کی راہ میں جان اور مال سے لڑے.
پھر شک میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں جان اور مال سے لڑے، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو، اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کو جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی چھپی باتوں کو جاننے والا اللہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے وہ دیکھتا ہے۔ الحمدللہ یہاں سورہ حجرات مکمل ہوئی۔ اب میں آپ کو ایک بار وہ ساری چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیلی بیسس پہ جو ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، سورہ حجرات میں کن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، ایک بار ہم کنٹینیوٹی میں ان کو یاد کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے وہ ہے بنا تصدیق کے کسی کی بات کو آگے پہنچانا، کسی کی خبر کو آگے پہنچانا جس سے ہم کسی قوم کا نقصان کر دیں اور بعد میں ہمیں اپنی ہی بات پر شرمندگی ہو۔ تو بنا ویریفائی کیے، بنا تصدیق کے کسی بھی بات کو آگے نہیں بڑھائیں، ایک بات۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب دو لوگوں میں لڑائی ہو تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کرا دو، اور اگر کوئی ان کے ایک آدمی دوسرے پہ ظلم کرے تو جو ظلم کر رہا ہے اس سے لڑو، یہاں تک کہ دونوں انصاف کے ساتھ صلح پر راضی ہو جائیں، اور جب صلح کو راضی ہو جائیں تو ان میں صلح کرا دو۔ آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو صلح کرانا ہی کرانا ہے۔ تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ایک دوسرے کا مذاق مت بناؤ، ہیوملیٹ مت کرو، انسلٹ مت کرو۔ ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو اللہ کی نظر میں۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ، ایک دوسرے میں برائیاں کے الزام مت لگاؤ، عیب مت لگاؤ۔ پانچویں چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کے برے نام مت رکھو، جو گندے نک نیمز ہیں، آپ کسی کو رنگ سے بلاتے ہیں، کسی کو اس کی فگر سے بلاتے ہیں، کسی کو اس کے وزن سے بلاتے ہیں، کسی کو اس کی ہائٹ سے پکارتے ہیں، یا اور کچھ گندے نام رکھ دیتے ہیں۔ اپنے گندے نام مت رکھیے، کسی بھی قیمت پر گندے نام مت رکھیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گمان سے بچو، زیادہ اندازے لگانے سے بچو، بہت سے اندازے جو ہیں وہ گناہ ہیں، اندازوں سے بچو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ڈو ناٹ اسپائی، ایک دوسرے کی جاسوسی بالکل مت کیجئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کیجئے، کہ میرے پیٹھ پیچھے آپ میری برائی کر رہے ہیں، چاہے وہ برائی مجھ میں ہے، لیکن جب تک اس کا کنسرن اس آدمی سے نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہا ہوں، اسے نقصان ہو جائے گا اور آپ اسے بچانا چاہتے ہیں، جب تک کنسرن نہیں ہے تب تک آپ میرے اندر کوئی برائی ہے تو اس کو بھی ڈسکس مت کیجئے، غیبت مت کیجئے۔ اگر میرے اندر وہ برائی نہیں ہے اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہو جائے گا۔ غیبت، جو بات آپ میرے سامنے نہیں کہہ سکتے وہ بات میرے پیٹھ پیچھے کنورزیشن کے لیے یا مزوں کے لیے مت کیجئے، غیبت مت کیجئے، یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ہمیں روکتا ہے کہ ان چیزوں سے بچو، اور یہ ہماری ڈیلی لائف میں روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ الحمدللہ سورہ حجرات مکمل ہوئی۔ اب ہم سورہ قاف پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف، قرآن مجید کی قسم کی اللہ محمد کے پیغمبر ہیں، لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا، تو اللہ کا انکار کرنے والے کہنے لگے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے؟ یہ زندہ ہونا عقل سے دور ہے۔ ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کر جاتی ہے ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس لکھی یادداشت بھی ہے، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا۔ سو یہ ایک الجھی ہوئی بات ہے، الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا اور کیسے سجایا، اور اس میں کوئی درار تک نہیں، اور زمین کو دیکھو کہ ہم نے اسے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں تاکہ رجوع والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں، اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس میں باغ بغیچے اگائے اور کھیتی کا اناج اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابھا تہ بتہ ہوتا ہے۔ یہ سب ان بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے، اور اس پانی سے ہم نے مردہ شہر یعنی بنجر زمین کو زندہ کیا، بس اسی طرح قیامت کے دن نکل پڑنا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور کوے والے اور سمود والے جھٹلا چکے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور تبا کی قوم، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری دھمکی پوری ہو کر رہی۔
क्या हम पहली बार पैदा करके थक गए हैं? नहीं, बल्कि ये फिर से पैदा करने के शक में पड़े हुए हैं। और हम ही ने इंसान को पैदा किया है, और जो ख्याल उसके दिल में गुजरते हैं हम उनको जानते हैं, और हम उसकी रगे जान से भी ज्यादा करीब हैं। जब वे कोई काम करता है तो दो लिखने वाले जो दाएं बाएं बैठते हैं लिख लेते हैं। सूरह काफ आयत नंबर 13, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब हैं। कोई भी काम ये सोच के मत कीजिए कि अल्लाह को पता नहीं चलेगा। अल्लाह इस रगे जान से भी आपके ज्यादा करीब है, आपको देख रहा है। कहीं पर भी ये मत सोचिए कि आप अल्लाह से बच जाएंगे या आपके इस काम से अल्लाह गाफिल है। अल्लाह हर जगह हाजिर नाजिर है, अल्लाह को सब इल्म है, अल्लाह आपकी रगे जान से भी ज्यादा करीब है। सूरह काफ आयत नंबर 13। जब वे कोई काम करता है तो दो लिखने वाले जो दाएं बाएं बैठते हैं लिख लेते हैं। कोई बात उसकी जुबान पर नहीं आती मगर एक निगमा उसके पास तैयार रहता है। और मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को छा गई। ए इंसान, यही वह हालत है जिससे तू भागता है। अल्लाह ताला सूरह काफ आयत नंबर 19 में फरमाता है कि मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को छा गई। जैसे ही हमें मौत आएगी हमें सब कुछ साफ समझ में आ जाएगा कि हम किस अल्लाह के हुक्मों को छोड़कर जिंदगी गुजार रहे थे, हमने किस चीज में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपको अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ उसकी इबादत और उसके हुक्मों की फर्माबरदारी के लिए दुनिया में भेजा है, दूसरा कोई काम नहीं है आपको। तो अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक और उसकी किताब के और उसके नबी के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिए। मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को छा गई। ए इंसान, यही वह हालत है जिससे तू भागता था। और सूर फूंका जाएगा, यही अजाब की धमकी का दिन है। और हर शख्स हमारे सामने आएगा, एक फरिश्ता उसके साथ चिल्लाने वाला होगा और उसके अमालों की गवाही देने वाला। ये वो दिन है, इससे तू गाफिल हो रहा था, अब हमने तुझ पर से पर्दा उठा दिया, तो आज तेरी निगाहें तेज हैं। और उसका हमनशी फरिश्ता कहेगा कि ये आमालनामा मेरे पास हाजिर है। हुक्म होगा कि हर सरकश नाशुक्रे को दोज़ख में डाल दो। जो माल से बुख्ल करने वाला, हद से बढ़ने वाला, शुबह निकालने वाला था, जिसने अल्लाह के साथ और माबूद मुकर्रर कर रखे थे, तो उसको सख्त अजाब में डाल दो। उसका साथी शैतान कहेगा कि परवरदिगार, मैंने उसको गुमराह नहीं किया था, बल्कि ये आप ही रास्ते से दूर भटका हुआ था। अल्लाह कहेगा कि हमारे हुजूर में रद्द व कद न करो, हम तुम्हारे पास पहले ही अजाब की धमकी भेज चुके थे। हमारे यहाँ बात बदला नहीं करती और हम बंदों पर जुल्म नहीं किया करते। उस दिन हम दोज़ख से पूछेंगे कि क्या तू भर गई? वो कहेंगे कि अभी कुछ और भी हैं, और बहिश्ते परहेजगारों के करीब कर दी जाएंगी कि बिल्कुल दूर ना होंगी। यही वह चीज़ है जिसका तुमसे वायदा किया जाता था, यानी हर रुजू करने वाले, हिफाजत करने वाले से, जो अल्लाह से बिना देखे डरता रहा और रुजू लाने वाले दिल लेकर आया, इसमें सलामती के साथ दाखिल हो गया। यह हमेशा रहने का दिन है, वहाँ वे जो चाहेंगे उनके पास उनके लिए हाजिर है, और हमारे यहाँ और भी बहुत कुछ है। और हमने उनसे पहले कई उम्मतें हलाक कर डाली, वो उनसे ताकत में कहीं बढ़कर थे, और वे शहरों में गश्त करने लगे। क्या कहीं भागने की जगह है? जो शख्स दिल आगाह रखता है या दिल से मुतवज्जह होकर सुनता है, उसके लिए हम इसमें नसीहत है। और हमने आसमानों और जमीन को और जो मखलूक़ात उनमें है सबको 6 दिनों में बना दिया, और हमको जरा भी थकन नहीं हुई। तो जो कुछ ये अल्लाह का इनकार करने वाले बकते हैं, इस पर सब्र करो, और सूरज के निकलने से पहले और उसके डूबने से पहले अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो, और रात के कुछ वक्तों में भी और नमाज के बाद भी उसके नाम की पाकी बयान करो। और सुनो, जिस दिन पुकारने वाला नजदीक की जगह से पुकारेगा, जिस दिन लोग चीख यकीनी तौर पर सुन लेंगे, वही निकल पड़ने का दिन है। हम ही तो जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं, और हमारे ही पास लौटकर आना है। उस दिन जमीन उन पर फट जाएगी और वे झटपट निकल खड़े होंगे। ये जमा करना हमें आसान है। ये लोग जो कुछ कहते हैं हमें खूब मालूम है, और तुम उन पर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो। पर जो हमारे अजाब की धमकी से डरे, उसको कुरान से नसीहत करते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह काफ मुकम्मल हुई। अब हम सूरह जारियात पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिखेरने वालियों की कसम, जो उड़ाकर बिखेर देती हैं, फिर पानी का बोझ उठाती हैं, फिर धीरे धीरे चलती हैं, फिर चीजें तकसीम करती हैं, कि जिसका तुमसे वायदा किया जाता है वो सच्चा है, और इंसाफ का दिन जरूर वाक़े होगा।
اور آسمان کی قسم جس میں راستے ہیں، اے مکہ والوں تم ایک جھگڑے کی بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ سورہ جاریات آیت نمبر 7 میں فرما رہا ہے آسمان کی قسم جس میں راستے ہیں۔ 1400 سال پہلے اگر انسان یہ بات سنتا اور اونچے نگاہ کر کے دیکھتا کہ اس میں راستے کہاں ہیں تو اس کے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے۔ سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان کی قسم جس میں راستے ہیں۔ 1400 سال بعد ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ایئر ٹریفک کنٹرول ATC نام کی ایک چیز ہوتی ہے جو ہوائی جہازوں کو ایک پرٹیکولر راستے پر ہی چلنے کے لیے تعینات کرتی ہے۔ اگر وہ ذرا سے بھی اوپر نیچے ہوتے ہیں تو ان میں آپس میں کولیجن ہو جاتا ہے، کلیش ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات 1400 سال پہلے کون کہہ سکتا تھا؟ لوگوں کو اتنا بڑا کھلا آسمان دکھنا چاہیے تھا تو انہیں لگتا ہے اس میں سے تو کہیں بھی آؤ جاؤ، لیکن ATC والوں، ایئر ٹریفک کنٹرول والوں کو آپ پوچھیں گے، وہ کہیں گے کہ کچھ میٹر کی اوپر نیچے ہونا ایک بڑے حادثے کو لا سکتا ہے۔ تو آسمان پہ آپ کو اپنے راستے پر ہی چلنا پڑے گا۔ یہ 1400 سال پہلے وہی ذات کہہ سکتی تھی جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے کہ آسمان کی قسم اس میں راستے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو یہی بات کافی ہے جو آپ کو اللہ پر ایمان لانے، اس قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور اس قرآن کو اس کی کتاب ماننے کے لیے کافی ہو کہ اے مکہ والوں تم ایک جھگڑے کی بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے۔ اٹکل دوڑنے والے ہلاک ہوں جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بدلے کا دن کب آئے گا۔ اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے، اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں بتا دے گا ان کو لے رہے ہوں گے۔ بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے، رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے اور صبح کے وقتوں میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے۔ اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اللہ تمہارے نفسوں میں تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے نفسوں میں تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور تمہاری روزی اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے، تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح یقین کے قابل ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔ بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ دیکھو تو ایسے لوگوں کی نہ جان نہ پہچان تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا۔ کہنے لگے کہ آپ کھاتے کیوں نہیں؟ اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، اور ان کو ایک دانشمند سوجھ بوجھ والے لڑکے کی خوشخبری بھی سنائی۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی کہ ایک تو میں بڑھیا، دوسرے بانج، اور انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک اللہ حکمت والا اور خبردار ہے۔ الحمدللہ ہمارا 26واں پارہ مکمل ہوا۔ ہم تہجد کے وقت میں آخر وقت میں سحری سے پہلے انشاءاللہ تعالی 27واں پارہ بھی مکمل کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو ہم اس رمضان میں اس قرآن کو اپنی زبان میں سمجھ کے پڑھنے کی جو ہم نے ایک کوشش کی تھی اسے ضرور اللہ ہم سے پوری کروائے گا۔ اللہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو، ہم ان سب چیزوں کو قبول فرمائے، ہمیں اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی کوشش کر رہے ہیں اس سے جو لوگ ہمارے دنیا میں چھوڑ گئے، جیسے میرے والد والدہ ہیں، ان سب کو، آپ کے سارے ایسے لوگوں کو جو آپ کو چھوڑ گئے، ان سب کو اس میں سے اجر دے جنہوں نے ہمیں اس لائق بنایا کہ میں پڑھ سکوں اور آپ لوگ سن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے ماں باپ کا بھی اس میں حصہ رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔